अस्सलाम वालेकुम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम वॉइस फॉर मेंटल हेल्थ। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम जहनी सेहत से मुतल्लिक आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आएँ, जहनी सेहत से मुंसलिक जो मसाइल हैं उस पर बात करें। आज हम बात करेंगे न्यूरो डाइवर्सिटी एंड इट्स अर्ली डिटेक्शन, यानी कि जो न्यूरो डाइवर्सिटी है ये क्या चीज़ है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूरो डाइवर्सिटी है क्या। तो अगर सादा अल्फाज में इसको बयान किया जाए, जिस तरह से हर इंसान की एक मुख्तलिफ शख्सियत होती है, हर इंसान का जो स्किन कलर है, ये हर चीज़ इंसान की डिफरेंट होती है, इसी तरह हर इंसान के जो दिमाग का जो प्रोसेस होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कि एक शख्स को पढ़ने लिखने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो जो है तख्लीकी काम वो बेहतर कर सकता है या कहानी बेहतर तरीके से सुना सकता है। इसी तरह एक इंसान ADHD के साथ है, वो बेशक उसकी जो अटेंशन स्पैन है या जो उसकी जिसे कहते हैं कि उसकी काम करने की एबिलिटी बेशक कम हो सकती है, लेकिन वो फौरी तौर पर फैसला करने की जो है वो सलाहियत अपने अंदर रखता है। तो इस तरह जो एबिलिटीज़ हैं, जो इंसान की सलाहियतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। और न्यूरो डाइवर्सिटी का भी मकसद यही है कि हम इन मुख्तलिफ सलाहियतों से जो लोग मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ हैं उनको उनके लिहाज से उनकी मदद की जाए, उनको उसी के लिहाज से ही उनको मौसर माहौल फराहम किया जाए ताकि वो भी अपनी जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो आज हम इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूज मुजीब साहिबा, और हमेशा से हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा बनती है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़ेबिस्ट में और डायरेक्टर रिसर्च एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज उनसे जानते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहबा, न्यूरो डाइवर्सिटी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सामीन को थोड़ा सा बता सकूं सादा अल्फाज में कि न्यूरो डाइवर्सिटी है क्या, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप न्यूरो डाइवर्सिटी को कैसे देखती हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं इंटरनेट की वजह से भी हमारे पास ये अवेयरनेस मौजूद है कि जो लोग मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ हैं, हम उनको डिसेबल की बजाय हम उनको उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको वो माहौल फराहम कर दें ताकि वो अपनी उस एबिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो आप न्यूरो डाइवर्सिटी को कैसे देखती हैं और एबनॉर्मल कंडीशंस को आप कैसे क्लासीफाई करेंगी? ठीक है, अच्छा, ये आपने एक बड़ा डिटेल क्वेश्चन किया और इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे न्यूरो डाइवर्सिटी की। फिर हम बहुत ज़्यादा इस फ्रेमवर्क को न्यूरो डाइवर्सिटी के समझ सकते हैं जब हमें पता हो कि न्यूरोटिपिकल लोग क्या हैं। तो इसके लिए पुराने ज़माने में जो है नॉर्मेलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमें एथिकल गाइडलाइंस दी तो हमें पता चला कि ये लोग जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी डेफिसिट का या बीमारी का ही शिकार हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली किसी इंडिविजुअल का ब्रेन वैसे ना काम करता हो जैसे मेजॉरिटी ऑफ दी इंडिविजुअल्स का ब्रेन काम करता है। जैसे अगर हम इसकी थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पे बात करें तो दुनिया में 15 से 20% लोग जो हैं वो न्यूरो डाइवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि 100 में से हर इंसान जो है 20 इंसान जो है वो न्यूरो डाइवर्सिटी जो है वो रखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम उसको रिकग्नाइज करें और हम देखें कि जो लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें तो जूडी सिंगर एक सोशियोलॉजिस्ट थी ऑस्ट्रेलियन, और जो इनके लेट 1990s में जो है इन्होंने ये अपने थीसिस पे काम कर रही थी, और रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि इनकी जो मदर थी वो डायग्नोज नहीं थी, लेकिन शायद वो और एक शी वॉज इंडिविजुअल विद ऑटिज्म, और जूडी सिंगर जो है ये भी शायद ये भी स्पेक्ट्रम पे थी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे। सो द थिंग इज के उस वक्त जो है इंटरनेट भी नया नया आना शुरू हुआ तो इन्होंने कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए और इन्होंने जो है इस चीज़ पे बात की कि हर इंडिविजुअल उसका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह से एक एटिपिकल इंडिविजुअल का ब्रेन काम करता है। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल, अगर जैसे आपने ADHD का भी जिक्र किया आपने और ऑटिज्म का भी जिक्र किया, इसकी अगर हमें छोटी सी मिसाल दें तो आप 7 से 8 साल के बच्चे को अगर ध्यान में रखें तो आप उसे कहते हैं कि अगले 5 मिनट में या अगले 10 मिनट में तुमने ये टास्क कंप्लीट करना है, यानी कि तुमने ये 4 लाइनें लिखनी है या तुमने अपना खाना खा लेना है। तो ये एक मामूली सी चीज़ है, और जो भी 7-8 साल का बच्चा है वो कम से कम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी या जहनी सलाहियत इतनी होती है कि वो उसको समझ सकता है। लेकिन यही बात जब हम किसी ऐसे बच्चे को कहते हैं जो कि बेसिकली जिसकी एक कंडीशन है जिसे हम ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है
اس کی فنکشننگ میں اور اے ٹپکل انڈیویجول کے پری فرنٹل کارٹیکس کی فنکشننگ میں فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو 5 منٹ کہا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں. آپ ذہن میں لا سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کتنی دیر میں گزرتا ہے, کتنا ٹائم گزر گیا ہے تو کتنے منٹ ہو گئے ہوں گے. یہ جو صلاحیت ہے یہ ADHD بچے کے ذہن میں موجود نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا دماغ ڈفرینٹلی کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ سے کوئی ڈیڈ لائن دیں گے, آپ اسے کہیں گے 5 منٹ, تو انسٹیڈ آف لائک کمپلیٹنگ دیٹ ٹاسک وہ پریشان ہو جائے گا کہ بیسیکلی کیونکہ اس سے ٹائم سٹیمپ جو ہے وہ نہیں بن پا رہی ہوگی, کیونکہ اس کا برین جو ہے وہ فرق طریقے سے کام کرتا ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نے ڈسلیکسیا کی بات کی, ڈسلیکسیا میں کیا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ جو ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ موویز بھی دیکھی ہیں کہ بچے کو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے, اور پڑھنے میں ریڈنگ کے مسئلے کی وجہ سے اسے اوور آل ایجوکیشن میں جو ہے بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. لیکن یہ وہ مسائل ہیں کہ جس میں اگر آپ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے انسٹرکشن دیں جیسے ان کو سمجھ میں آتی ہے تو ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی نیورو ڈائیورسٹی ایسا ہے کہ جیسے آپ کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں, آپ ایک سیب دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ گرین رنگ کا بھی ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی وہ پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے, اور وہ ان کلر کا مکسچرز بھی ہوتا ہے, وہ سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ برین ہے, اس کے تمام پارٹس موجود ہیں, تمام ایکٹیویٹیز ہر پارٹ میں ہو رہی ہیں جیسے ایک اے ٹپیکل انسان کی برین میں ہوتی ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں جتنے بھی نیورو ڈائیورس لوگ ہیں ان کو ان کی برین کی ورکنگ کی وجہ سے انہیں ویسے ہی انسٹرکشنز دینے پڑتی ہیں جس طرح سے ان کا برین ایکسیپٹ کرے. سو دس از آئی گیس سو اے ویری لیم اینڈ ایکسپلینیشن آف نیورو ڈائیورسٹی. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو والدین ہیں وہ کس طرح پہچان سکتے ہیں, کیا کوئی علامات موجود ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیسے گائیڈ کریں؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اکثر کا جو ہے جو بچوں کی جو ڈیلیٹ کیسز ہیں جس میں وہ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں, مینجمنٹ کی طرف نہیں جاتے, یا کسی قسم کی ٹریٹمنٹ جو پرسکرائبڈ ہوتا ہے اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ نیورو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیا ہے, اس کے کیا سمٹمز ہیں. اچھا, اس سے بھی پہلے کا ایک اسٹیپ ہے ریبا, وہ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایک نارمل ڈیولپمنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. تب آپ کو پتا چلے گا نا کہ اچھا یہ اب جو ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی فرق ہو رہی ہے. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کی عمر میں ایک بچہ اپنی گردن کو ٹکانا سیکھ لے گا, لیکن وہ 8 ماہ کا ہو گیا اور وہ اپنی گردن کو نہیں ٹکا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باڈی کوآرڈینیشن ہے یا آپ کے برین کے وہ ایریاز جو کہ آپ کی باڈی کو بتاتے ہیں کہ اب جو ہے آپ نے اس وقت کیا موومنٹ جو کرنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو ایک نارمل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرا خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے اس کی نالج ہونا ضروری ہے. لیکن کوئی بھی مائل سٹون جب ڈیلیڈ ہو جاتا ہے, جیسے اگر 6 ماہ کی عمر میں ایک بچہ جو ہے وہ آپ اسے تکیہ لگاتے ہیں اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے, لیکن 10 ماہ گزر گئے ہیں, 12 ماہ گزر گئے ہیں, 1 سال کا بچہ ہو گیا لیکن وہ یہ چیز نہیں کر پا رہا, تو اب جو ہے یہ ایک پرابلمیٹک سینیریو ہے. اب ہمیں اپنے فزیشین کے پاس جو ہے چلے جانا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ایک بچہ جو ہے جو کہ ہم ایک ٹپیکل گروتھ کی بات کریں, اور ٹپیکل گروتھ بھی جو ہے وہ ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ بیسیکلی میجورٹی آف دا انڈیویجولز کیا ان کی گروتھ ہے. تو ہمارے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال میں بچہ وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ واک کرنا شروع کر دیتا ہے, اور میرا بچہ جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں بھی یہ نہیں کر رہا, وہ 1.5 سال کی عمر میں بھی یہ نہیں کر رہا, تو اب یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. اسی طریقے سے بچے نے اگر بولنا بہت دیر سے شروع کیا ہے, اگر بچہ اسکول میں چلا گیا ہے لیکن وہ انٹریکشن نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, یا بچہ جو ہے ایک عام بچے کے مقابلے میں جو کہ آپ نے ارد گرد اپنے دیکھے ہیں ان کے مقابلے میں سے زیادہ غصہ آتا ہے, یا وہ آپ کو سن نہیں رہا, جیسے آپ نے آٹزم کی بار بار بات کی, تو اس کا پہلا سائن کا ہوتا ہے کہ اس عمر میں جہاں پر بچہ اپنے نیم کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن آپ کا بچہ 2 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال گزر چکے ہیں, لیکن وہ اپنے نام پہ مڑ کے نہیں دیکھتا. تو یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جس کے بارے میں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں کیا کوئی ایسے اسٹیریوٹائپ موجود ہیں, یا سوسائٹی میں کس طرح سے ایسے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ بھی بتائے گا کہ کن چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, جو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جیسے اب تو ہمارے ایک سیریز آف شو چل رہا ہے, اور ہم اس شو کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم مینٹل ہیلتھ لٹریسی پہ کام کریں. تو
بہت ساری جگہ ایسی ہیں, بہت ساری ہماری سب گروپس آف پاپولیشن ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو بیسیکلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں وہ لٹریسی کا پرابلم ہے. پھر ہم نے شاید اپنے کسی پہلے شو میں بات کی تھی اسٹگمیٹائزیشن, جیسے یعنی کہ ہم بھی اپنے بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس بچے کو. پھر ہمارے یہاں پر جیسے جو فیملی سسٹمز ہیں اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا بچہ نہیں چل رہا, ہمارا بچہ تو اتنے سال میں, اس نے تو بہت جلدی چلنا, اس نے تو دانت بہت جلدی نکال لیے تھے. سو ابھی آپ مینٹل ہیلتھ تک نہیں پہنچتے, لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ سوشل کمپیریزن میں اسی وقت آ جاتا ہے کہ اچھا یہ ابھی تک نہیں چلا, اس نے دانت ابھی تک نہیں نکالے. کچھ بچے سلو ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہیں جو کہ لٹریسی کا ایشو جو ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ ہے, اسٹگمیٹائزیشن کا ایشو جو ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ ہے. تو ہم وی نیڈ ٹو ورک آن آل دیز تھنگس تاکہ ہم جو ہے بتا سکیں. پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کی نالج ہو کیا ہے, جیسے ہم نے ابھی بات کی نا تھوڑی دیر پہلے کہ کیا چائلڈ ڈیولپمنٹ کی نالج ہے پیرنٹس کو یا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے. ہمارے یہاں بہت پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے جن کو نہیں پتا کہ کس ایج میں جو ہے بچے کے ساتھ اس کی کیا گروتھ چل رہی ہے. جب تک آپ کو یہ چیز نہیں پتا ہوگی تو آبویسلی آپ اس طرح سے اس بچے کو رسپونڈ نہیں کر سکیں گے یا آپ اس بچے کو ٹریٹ نہیں کر سکیں گے. ایک چھوٹا سا اگر واقعہ مجھے آپ سنانے کی اجازت دیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک خاتون ایک وقت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ADHD ہے, اور بچہ شاید 2.5 سال کا تھا, 2.25 سال کا تھا. انہوں نے کہا یہ ٹک کے کبھی بیٹھتا نہیں اور دس اینڈ دیٹ. سو کنسرن جو ہے وہ دیٹ از رائٹ کنسرن, لیکن جس طرح سے انہوں نے مثالیں دی تو پھر ہم نے انہیں سمجھایا کہ یہ ہر نارمل بچہ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ اسے کہیں گے کہ وہ ایک میچور انسان کی طرح جو ہے ایک ہی جگہ ٹک کے بیٹھے, وہ جمپ نہ کرے, یا آپ نے اگر اسے 2 گھنٹے کے کارٹون لگا کے دیے ہیں تو 2 گھنٹے اس کی اٹینشن رہے, تو دیٹ از امپاسبل فار اے لٹل کڈ جو کہ بھی 2.5-3 سال کا ہے. تو انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ اس کو ADHD ہے اور آپ ڈائگنوسس کے لیے آئی ہیں, آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ اس ڈیولپمنٹل سٹیج پہ بچہ ایسا ہی کرتا ہے. سو یہ میرا خیال سے اگر 2-3 چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو پاکستان میں ہم بہتر جو ہے نیورو ڈائیورسٹی کا جسے ہمیں کہنا چاہیے اسے اچھے طریقے سے پریچ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے میم ہمارے ویسے ایک پروگرام بھی ہے جس میں ہم میڈیا نیریٹو پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ میں اگزامپل دینا چاہوں گی مووی تارے زمین پر, کیونکہ آپ نے جیسے بات کی کہ بہت سارے پیرنٹس ایون کی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان کو اس حوالے سے علم نہیں ہوتا کہ بچہ ڈسلیکسیا کے ساتھ ہے, ADHD کے ساتھ ہے, تو وہ کافی بچے کے جو مسائل ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے اس کی تشخیص میں. تو یہ بتائے گا کہ جب ہم غلط لیبل کر دیتے ہیں یا غلط اسٹیریوٹائپ کا بچہ شکار ہو جاتا ہے یا اس کی تشخیص میں جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے, تو اس میں اس بچے کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں یا بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو میرا خیال سے جیسے ہم اگر فرائڈ کی بات کرتے ہیں یا ہم ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ کارل یونگ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے تھے کہ آپ کے پہلے 3 سال میں جو ہے بچے کے سیلف کانسیپٹ بن جائے گا, سیلف اسٹیم بھی اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, جیسے آپ بچے کو کہیں گے بچہ ویسے محسوس کرنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ لائف لانگ پھر اس بچے پہ ان تمام چیزوں کے اثرات رہیں گے. اسی لیے جب ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ بچپن میں جو بھی آپ نے انٹرونشن کرنی ہو بچپن میں کریں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ ریسیپٹیو بھی ہوتا ہے, چاہے وہ اچھا ہوگا اس کے لیے بھی ریسیپٹیو ہے, چاہے اس کے ساتھ برے واقعات بھی ہوں گے اس کے لیے بھی بہت ریسیپٹیو ہوگا. اور یہ دور جو ہے یہ اس لیے بہت کریٹیکل ہے کیونکہ اس کے دور اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ ساری زندگی جو ہے وہ پھر چیزیں چلتی ہیں, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ہم نے انہی پروگرامس میں بار بار بات کی کہ ہم جو ٹیگ کر دیتے ہیں اور لیبل کر دیتے ہیں, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سست ہے, اور جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم ڈم کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ہاں سلو ہوتے ہیں, کچھ بچے سلو لرنرز ہیں. ہاں بالکل کہ سلو. اب دیکھیں یہ سلو لرنر جو ہے دیٹ از اس کو تو اب ہم ڈائگنوسس میں بھی یہ ورڈ استعمال نہیں کرتے بیسیکلی. اب ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے انٹلیکچوئل ڈیفیکلٹی ہے. اب سلو لرننگ کا لفظ اس طریقے سے ایتھیکلی استعمال نہیں ہوتا, لیکن دا تھنگ از کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا میکینزم ہو جہاں پر آپ بچے کو جلدی اسیس کر سکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ واقعی بہت سلو ہے, جیسے ایک کام جو کہ بقایا بچے 15 منٹ میں اس کو حل کر لیتے ہیں سوال کو یا اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بچہ 1 گھنٹہ لے رہا ہے, تو پھر ہمیں وہیں سے شروعات کر دینی چاہیے. کیا بچے کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کیا بچہ کسی ٹینشن کا شکار ہے, کیا بچے کی نظر کمزور ہے, اسے بورڈ نظر نہیں آ رہا, تو ہم پہلے ان تمام چیزوں کا سدباب کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم چیک کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً کیا سائیکولوجیکل ایشو
ایشو ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت بھی ایک کسی بھی ماں باپ کا یا کسی بھی رشتہ دار کا یا کسی بھی ٹیچر کا خود سے یہ کہہ دینا کہ یہ سلو لرنر ہے, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. اگر اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے کے ساتھ واقعی کوئی ذہنی حالت ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی میں جو ہے وہ عدم توجہ کا وہ شکار ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو پھر ہمیں پراپر اس کو ریفر کرنا پڑے گا کسی ایسے انڈیویجول کی طرف جو کہ ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کا ایکسپرٹ ہو. سو وداؤٹ اسیسمنٹ دیر از نو ڈائگنوسس. اور اگر آپ کے سے فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ نکل بھی آیا ہے, لیکن بینگ اے لے پرسن وی شوڈ بی acknowledging this thing کہ we are not authorized to label anyone anything. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ایک اویئرنیس موجود نہیں ہے, ایون کہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا, ٹیچرس کو بھی اس حوالے سے علم نہیں ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, المیہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیچرس ہیں وہ بھی پراپر ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ نہیں ہے. چاہے مونٹیسوری لیول پہ بھی دیکھ لیں تو وہاں پر مطلب آپ کو ٹیچرس وہی ملتے ہیں جنہوں نے صرف ماسٹرز کیا ہوا, ان کے پاس ٹیچر مونٹیسوری ٹریننگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو وہ نہیں پہچان پاتی. تو جو ڈیلیڈ ایک جسے کہتے ہیں ڈائگنوسس ہے, تو اس حوالے سے کیا بچہ کن کمپلیکیشن سے گزر سکتا ہے اگر اس کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے؟ تشخیص میں اگر دیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں, جب ہم ایک بیماری کا سدباب کرتے ہیں جب ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی کو بخار ہے اور ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر وہ چیز رہے گی اس نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جسمانی طور پہ سے افیکٹ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو اس طرح کی, جیسے ہم نیورو ڈائیورسٹی کی مثال دیتے ہیں, جیسے آٹزم کی آپ نے مثال دی, اس میں کچھ انڈیکیٹرز ہیں, جیسے بچہ جو ہے ریپیٹڈلی ایک ہی طرح کا بیہیویئر شو کرے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ انٹریکشن کرنے میں اچھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے عرصے آپ نے اس بچے کو چھوڑے رکھا ہے, اور وہ تھا وہ مین اسٹریم اسکول میں, ٹھیک ہے, اور لیکن وہاں پر اس کا نہ پتہ چلا کہ اس کو آٹزم ہے, نہ اس پہ ہم نے کچھ کام کیا, تو کیا ہوگا اس دوران یہ ہوگا کہ نارمل جو اے ٹیپیکل جو بچے ہیں اور جو اس کی ٹیچر ہیں جس کے علم نہیں تھا, وہ اس سے وہ رسپانس ایکسپیکٹ کریں گے جو کہ ہم اے ٹیپیکل بچوں سے کرتے ہیں ایکسپیکٹ, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. تو یہ جو لیبلنگ والا کانسیپٹ ہے یہ ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک بچے کو لیبل کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو بولتا نہیں, یہ تو بہت انٹروورٹ ہے, یا اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں, یہ تو کلاس میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتا, یہ نہ لائق ہے, یہ ڈمپ ہے, جو بھی ہم اس کے لیے ورڈز جو ہیں یوز کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ آپ یعنی کہ ایز اے لائف لانگ پتہ نہیں آپ پھر اسے ٹھیک کر سکیں یا نہیں کر سکیں. جس کا سیلف کانسیپٹ ہے کہ آئی ایم اے لیزی پرسن, آئی ایم اے سلی پرسن, آپ نے اس کے ذہن میں یہ چیز بھی ڈال دی, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اس بچے کا, وہ اسی لیول پہ شیٹر ہو جائے گا. اور یہ وہ جیسے ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں, سیلف کانسیپٹ کی, سیلف اسٹیم کی بات کرتے ہیں, اس کو جب ہم ری گین کرنے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ایڈلٹس میں بات کریں, اف آئی ایم ناٹ اے کانفیڈنٹ پرسن, یا میں شائع ہوں, تو اس شائنس کو اوور کم کرتے کرتے کتنے سال لگ جاتے ہیں. تو اب اسی چیز کو کنسیڈر کریں ایک بچے کے لیے جس کے ذہن میں شروع سے یہ تھا, اس کو کوئی لیبل ملا تھا کہ یہ ڈمب ہے, یہ نالائق ہے, تو اس کو کتنے سال لگ جائیں گے ایک نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے کہ اس کو it will take a lot of time and a lot of years to recover from that labeling. So یہ ساری چیزیں ہیں جس میں بچے کی پرسنالٹی پہ جو ہے لانگ ٹرم ایفیکٹ آ سکتے ہیں, and we should avoid it. جتنی ہمیں اس کی اویئرنیس ہوگی اتنے زیادہ ہم اس لیبلنگ کو جو ہے کم کر سکیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ذہنی صحت سے متعلق مسائل سے آگاہی والدین کو لازمی ہونی چاہیے, جو اساتذہ ہیں ان کو ہونی چاہیے, تاکہ وہ بچوں کی اس اسٹیج پر مدد کر سکے, کیونکہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے بہت وقت درکار ہوتا ہے, اور اس دوران ظاہر بچے کی تعلیمی ایک سفر بھی اس کا ایک جاری ہوتا ہے, تو اس دوران اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کا لیے ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے. ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے معاشرے میں کافی بچے نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ان مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو تعلیمی سفر ہے یا تو پیرنٹس وہ مطلب ختم کروا دیتے ہیں, یا پھر ان کو ایک کمپلیٹ ایک لیبل ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتا. تو اکثر ایسے بھی ورس کنڈیشنز بھی بچوں کو جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مزید میرا ایک اور سوال ہے کہ ایک عام سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا جو میڈیکل ماڈل ہے, اور دوسری طرف اگر ہم نیورو ڈائیورسٹی موومنٹ, ان دونوں کا اگر ہم نقطۂ نظر کو تھوڑا سا اگر آپ کمپیریزن کر کے بتائیں کہ کیا ہے. ہاں, ہم نے جیسے شروع میں بات کی نا کہ میڈیکل ماڈل یہ کہتا ہے کہ دیر از سم ڈس آرڈر اینڈ دیر از سم ڈیفیسٹ, لیکن نیورو ڈائیورسٹی ماڈل یہ کہتا ہے کہ ڈیفیسٹ نہیں ہے,
فنکشنالٹی از دیئر، لیکن وہ فنکشنالٹی ویسے کام نہیں کرتی جیسے ایک اے ٹیپیکل انڈیویجول کے لیے کام کرتی. جیسے ابھی ہم نے مثال لی نا اے ڈی ایچ ڈی کی، کہ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک اے ڈی ایچ ڈی مائنڈ کے اندر ڈفرینٹ ہے، ویسا نہیں ہے جیسے ایک اے ٹیپیکل مائنڈ کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی ڈسلیکسیا کی، آپ نے بار بار بات کی، تو جو ہم اسمال لیٹرز میں پی لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں، وہ اس کو جو ہے اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا، 6-9 میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا، S5 میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی، لیکن آپ نے خود بھی انٹروڈکشن میں بات کی، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ انکیپیبل ہے. ٹھیک ہے. جو میڈیکل ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لانگ ٹرم ایک چیز ہے جس میں انکیپیبلٹی شامل ہے. نیورو ڈائیورسٹی فریم ورک یہ کہتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کنڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ مینیجبل ہے، اور جو ہے یہ ویریشن ہے. اگر آپ نے نیورو ڈائیورس بچے کے ساتھ یا کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے جس طریقے سے وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگر مختلف موویز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے مختلف لوگوں کے مینیفیسٹیشنز کو دیکھا ہوا ہے، رائٹ. تو اس میں جیسے جب آپ ڈسلیکسک چائلڈ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم جب شروع میں اپنے زمانے میں MSc میں جب ہم انٹرنشپ کر رہے تھے تو اس میں ہم ایک پیج میں ونڈو بنا لیتے تھے چھوٹی سی، کہ ان کے لیے جب یہ بہت بڑا پیج اور الفاظ دیکھیں گے تو دیٹ وڈ بی اوور ویلمنگ فار دیم، اور وہ پھر زیادہ مکس اپ کریں گے. تو ونڈو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لفظ کے اوپر جاتی تھی، اور پھر جو ہے وہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی، اور وہ بہت ساری چیزوں کو مکس اپ نہیں کرتے تھے. تو نیورو ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ انسٹرکشنز ڈفرینٹ ہوں گی، ان کے ساتھ جو آپ ٹیکنیکس یوز کریں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین جو کہ میڈیکل ماڈل کہتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح سے بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف ڈیفیشنسی جس کو آپ کبھی پورا نہیں کر سکتے. اور جب ہم نیورو ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم سائیکالوجی کی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مینیجبل ہے. مینیجبل مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈسلیکسیا ڈائگنوزڈ ہے تو ایک سرٹن لیول تک اس کی ریڈنگ جو ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو ہے اس کو ڈسگرافیا ہے تو ایک سرٹن لیول تک آپ اس کی رائٹنگ پہ کام کر سکتے ہیں، رائٹ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل سے آپ اس کو بالکل ٹھیک کر لیں گے تو مے بی 100% جو ریکوری ہے وہ بھی ممکن نہ ہو، لیکن دیز تھنگز آر مینیجبل، اور انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کام کریں. باہر کے ممالک میں چونکہ تھوڑا سا ایفیشینٹ سسٹم موجود ہے، ان کا ارلی ڈائگنوسس ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہے شروع سے، تو وہ مینیج کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ بچوں کو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز میں یا پروفیشنز میں نہ جانے دیں جہاں پر ایک سرٹن جو ایک نیورو ڈائیورسٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے یا ایٹ رسک کر سکتی ہے کسی انڈیویجول کو. تو چونکہ ہمارے یہاں پر ارلی ڈائگنوسس کی کمی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے میکینزمز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اگر ورک پلیسز کو بھی دیکھیں، ہم اسکول اینڈ کالجز کو دیکھیں تو وہاں پر یہ فیسیلیٹیشن موجود نہیں ہے. جیسے اگر آپ فزیکل ڈسیبلٹی کو دیکھیں تو ایک انڈیویجول جو چل نہیں سکتا اس کے لیے ریمپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ویل چیئر کو چڑھایا جا سکے، لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نیورو ڈائیورس انڈیویجولس کے لیے موجود نہیں ہے کہ ان کے لیے پڑھنے کی کوئی ایسی ٹیکنیک ہو کہ ان کو بھی ہم انگیج رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جیسے آپ نے ADHD کی بار بار مثال دی تھی اوپننگ میں بھی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ADHD کا سب سے بڑا ایک جو ٹاسک فوکس سے ریلیٹڈ ایک ایشو آتا ہے کہ ٹاسک کسی بھی بچے کے لیے کتنا اسٹیمولیٹنگ ہے. تو ان چیزوں پہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو محنت کرنی پڑے گی، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹاسک جو ہے وہ بچے کو رینفورس کرتا ہے، اس بچے کے لیے اسٹیمولیٹنگ ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو بچہ جو ہے زیادہ دیر تک کے لیے اس ٹاسک میں انگیج رہ سکتا ہے. سو اٹس اباؤٹ کہ ہاؤ وی آر ٹیکلنگ نیورو ڈائیورسٹی ان آر ڈیلی لائف سچویشنز. صحیح. اچھا میم، کیونکہ ہمارے پروگرام کا بھی وقت مختصر ہے سامعین، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام وائس فار مینٹل ہیلتھ، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنی صحت سے متعلق موضوعات پر آپ سے بات کریں. آج ہم بات کریں نیورو ڈائیورسٹی اینڈ اٹس ارلی ڈیٹیکشن. نیورو ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ہیں، مختلف ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں، ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اگر بچہ آٹزم کے ساتھ ہے اور وہ شور میں جو ہے پریشان ہوتا ہے تو اس کو ایک جو ہے پرسکون کلاس روم دے دیا جائے تو وہ جو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا، اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکے گا. تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ
ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. آج ہم نے اس پروگرام میں جو ہے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش بھی کی اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ میرے پروگرام کا وقت مختصر ہے تو میں چاہوں گی کہ آخری سوال آپ سے کر لوں, کیونکہ ہمارا مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ایک خود اعتمادی, سیلف اسٹیم اور یہ ساری چیزیں, جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ پہلے ہی 3 سال میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے, بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو بچے نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہیں ان میں کیا جو ہے نا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ بہت ٹائم لگتا ہے بچوں کو اس کو دوبارہ ریگین کرنے میں. آپ اس حوالے سے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں, پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے اٹس اے ویری ہیوج رسپانسبلٹی. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ گھر روتا ہوا آتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے ٹپیکلی یا جو روٹین اس کا ایسا نہیں ہے یا وہ اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ روئے گا, تو ہم جو ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے نیورو ڈائیورسٹی کے لیے بھی ہے. جب آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں تو اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم بیسیکلی دیکھیں کہ جو اب میرا بچہ اگر 3 سال کا ہے تو اس میں جو نارمل یا ایوریج بیہیویئر جو ہیں یا جو اے ٹیپیکل بیہیویئرس ہیں بیسیکلی وہ کیا کچھ ہیں, تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرا بچہ اب جو ہے وہ ایک جو نشو نما کی جو ایک سیدھی لائن ہے اس سے کہاں پہ ڈیویٹ کر رہا ہے. سو دا تھنگ از کہ اپنے آپ کو خود سے اویئر رکھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے لیکن ہم شیئر نہیں کر رہے ہوتے, ہم امبیرس ہوتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں یا ہمارے بچے کو جج کرے گا. لیکن ایسے لوگ جن پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں آپ ان سے چیزیں شیئر کریں. جیسے اگر میرے بچے میں کوئی مسئلہ ہے تو میری ایسی سہیلی جس پہ میں اعتماد کر سکتی ہوں, میں اس سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس عمر میں تمہارا بچہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا, یا تمہارے بچے نے چلنا کب شروع کیا, یا جو بھی اس کا ڈیولپمنٹل ایک فیز تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, سو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کریکٹ انفارمیشن کی طرف جائیں, اینڈ دس از بیسیکلی آر رسپانسبلٹی. ہم نے اوور ویلم نہیں ہونا چیزوں میں. ہم بار بار اس چیز کا اسی پروگرام کے تھرو ذکر کر چکے ہیں کہ آن لائن جب آپ ایک سمٹم ڈالتے ہیں تو آپ کو بہت ڈھیر سارے ڈائگنوسس دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک سرٹن سچویشن جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کون سا سورس جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتبار سورس ہو سکتا ہے جس سے ہم انفارمیشن لیں. سو جو اپنے آپ کو جو سیلف لٹریسی ہے دیٹ وڈ بی مائی میسج فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ایک بار پھر آپ کے وقت کا. اور سامعین, جیسے کہ ہم نے بات کی آج نیورو ڈائیورسٹی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان بچوں کی مدد کی جائے جو مختلف ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ وہ نالائق ہیں, بلکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں. تو آج ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح سے جو پیرنٹس کی جو اویئرنیس ہے ان کے لیے آگاہی کس طرح سے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ مدد کر پائیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو نیورو ڈائیورسٹی کے بارے میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے میڈیا نیریٹیوز کے حوالے سے کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے نیورو ڈائیورسٹی کے حوالے سے سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ نیریٹیوز بنتے ہیں. تو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.